अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 255, जिसको आयतल कुर्सी भी कहते हैं। इसका मुकम्मल मफ़हूम और आयतल कुर्सी में मौजूद इसमें आज़म के बारे में भी देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 255। इस आयत को आयतल कुर्सी भी कहा जाता है, आयत अजीम भी कहा जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाहु अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। ला इलाहा नहीं माबूद, इल्ला हुवा सिवाय इसके, अल हय्यु वो जिंदा है, अल कय्यूम और थामने वाला है। ला ताखुजुहु ना उसे आती है, सीनतुन ऊंग, वला नौम और ना नींद। लहू उसी का, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो जमीन में है। मंज़ल लज़ी कौन है जो, यशफ़ाउ सिफारिश करे, इंदहू इसके पास, इल्ला मगर या बगैर, बिइज़्निही इसकी इजाजत के बगैर। यालमु वो जानता है, मा बैन अयदीहिम जो इसके सामने है, व मा खल्फहुम और जो इसके पीछे है या जो छुपा हुआ है। वला और नहीं, युहीतूना वो इहाता किए हुए है, बिशैइन किस चीज का, मिनल इल्मी इसका इल्म, इल्ला मगर बिमा शाअ जितना वो चाहे। वासिया समालिया, कुर्सियु इसकी कुर्सी, अस्समावाती आसमान को, वल अर्दी और जमीन को, वला और नहीं, याऊदुहु थकाती इसको, हिफ्जुहुमा इनकी हिफाजत, वहुवल अलीयुल और वो बुलंद मर्तबा है, अल अजीम और अजमत वाला है। अल्लाह ताला ऐसा है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसको कभी मौत नहीं आ सकती, संभालने वाला है तमाम आलिम को, ना इसको ऊँग दबा सकती है और ना नींद। इसी के ममलूक हैं सब जो कुछ भी आसमान में मौजूदात हैं और जो कुछ जमीन में है। ऐसा कौन शख्स है जो इसके पास किसी की सिफारिश कर सके सिवाय इसकी इजाजत के, यानी कि जो भी सिफारिश करेगा वो इसकी इजाजत के साथ ही करेगा। वो जानता है कि इन तमाम मौजूदात में तमाम हाजिर व गायब हालात को, और वो मौजूदात इसकी मालूमात में से किसी चीज को अपने अहाता इल्मी में नहीं ला सकते मगर जिस कदर इल्म देना वो खुद चाहे। इसकी कुर्सी यानी इतनी बड़ी है कि इसमें तमाम आसमान और जमीन समाये हैं और अल्लाह ताला को इन दोनों आसमान और जमीन की हिफाजत कुछ गिरा नहीं गुजरती, और वो आली शान और अजीम शान वाला है। आयतल कुर्सी के खास फजाइल। ये आयत कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है। अहादीस में इसके बड़े फजाइल और बरक़ात मरकूज हैं। मसनद अहमद की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सब आयतों से अफजल फरमाया, और एक दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन क़ाब से दरियाफ्त किया कि कुरान में कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है। अबी बिन क़ाब ने अर्ज किया, आयतल कुर्सी। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक करते हुए फरमाया, ए अबू मंजर तुम्हें इल्म मुबारक हो।
حضرت ابو ذر نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی منامت نہیں ہے، یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا، اور اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام یعنی قائم رکھنے میں اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی، ایسے علم و محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس میں اس ذات کا بیان ہے جو قابل عبادت ہے، اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، لفظ الحی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء اہلیہ میں یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونا، یعنی قائم کھڑا ہونے والا۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں، ان کے معنی ہے جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات میں حی القیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم کہتے ہیں مکمل نیند کو۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند دونوں سے بری اور بالا ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان، زمین اور ان میں سمانے والی تمام مخلوقات، تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات اس کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت و فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے۔
کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام یعنی اتنی بڑی خلقت سنبھال رہی ہے، اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونی چاہیے، کچھ آرام و نیند کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنے جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالاتر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں، نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہیں۔ وہ اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تکان و تعاب اور اونگ اور نیند سے بالاتر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لاہو کا لام تملیک کے معنی کے لیے لیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس سے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا حقدار بھی نہیں۔ وہ جو حکم جاری فرمائیں اس میں کسی کو بھی چونچڑا کرنے کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، وہ بھی اس کی اجازت کے ساتھ۔ ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر یہ کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ غرض بالا اجازت یعنی بغیر اجازت کے کسی کی سفارش و شفاعت بھی نہ کوئی کر سکے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چوتھا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے حالات و واقعات، اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے حالات و واقعات۔ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے، یعنی کچھ محدود چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہیں اور کچھ چھپی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم سب چیزوں کو یکساں محیط کیے ہوئے ہے۔ ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم کا دینا چاہے، صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یعنی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے واسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشست برخاست اور حیز و مکان سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ نوواں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں اور آخری جملہ یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت، بلندی اور برتری کی مالک اور سزاوار صرف وہی ذات پاک ہے۔
ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری طرح وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل کی دولت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، آیت الکرسی میں موجود کوئی ایک اسم اعظم بتائیں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔